बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू तकदीर, मुक़द्दर, ये सब क्या है। नाज़रीन, लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं और बग़ैर इल्म के बातें करते रहते हैं। अक्सर औक़ात लोग आपस में बहस करते हैं कि अगर मेरी तकदीर में ये लिखा हुआ है कि मैंने ये बुरा काम करना है तो इसमें मेरा क्या कसूर। और अगर एक शख्स है वो नेक है और वो अमीर भी है, वो हर लिहाज से दुनिया में अय्याशी कर रहा है, तो ये उसकी तकदीर में लिखा हुआ था, वो खुशकिस्मत है। एक दूसरा शख्स है, उसकी तकदीर में अगर गुर्बत ही लिखी हुई है तो उसका क्या कसूर। नाज़रीन, ये बहस आए दिन घरों में भी होती रहती है और अक्सर औक़ात लोग भी आपस में ये बातें करते रहते हैं। आए ज़रा इस पे भी बात करते हैं कि तकदीर का मामला है क्या। तो नाज़रीन, हम अपनी ज़ुबान में तकदीर को बयान करेंगे, लेकिन नाज़रीन ये एक बहुत बड़ा मामला है। ये इतना बड़ा मामला है कि इसको समझना जानना ज़रूरी है। नाज़रीन, जो लोग अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से तकदीर का इनकार करते हैं, नाज़रीन वो दुनिया का बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। और ऐसा गुनाह करते हैं कि जिसके मतलब अगर आपको पता चले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है तो यकीन करें कि आप ऐसे बंदे के साथ उठना बैठना छोड़ दें। और जो लोग ये कह देते हैं कि अगर मैंने ये बुरा काम किया तो मेरा क्या कसूर है, मेरी तो तकदीर में लिखा हुआ था। यानी कहने वाला ये कहना चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तकदीर में लिखा होता है कि वो बुरा काम करेगा, यानी वो बुरा इंसान नहीं, उसकी तकदीर। सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, ऐसे लोग बातें करते हैं, आपने भी देखा होगा। तो इस पे हम बात करने जा रहे हैं कि ये सारा क्या मामला है। नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रा वीडियो में साथ रहें ताकि हम अपने तौर पे बात करें और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि तकदीर का क्या मामला है। नाज़रीन, गौर से सुनिए। नाज़रीन, बेसिकली हम इंसान, मुझे कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन बात ये हकीकत में है, बाज़ दफ़ा इंसान कम इल्मी में ये कह सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि इल्म वाला बंदा हो तो वो तो ऐसी बात ही ना करे। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत और इल्म को सुम्मा नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बाज़ दफ़ा लोग अंडर एस्टीमेट करते हैं। लोगों को नहीं मालूम कि मेरे रब की ताकत कितनी है। यकीन करें, अल्लाह की कसम, अगर लोगों को ये मालूम हो जाता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास कितना इल्म है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत कितनी है, तो यकीन करें कि उठना बैठना खाना पीना, बाहर जाना चलना फिरना सोना उठना, हम लोगों का यकीन करें कि टोटल बदल जाए। और अगर हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत का थोड़ा सा भी हम अहाता कर लें, ज़रा समझ जाएं। नाज़रीन, ये देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन व आसमान बनाए, सूरज चाँद सितारे, और उनको अपने अपने काम में लगा लिया। और किसी की मजाल नहीं है कि वो अपना मदार बदल सके। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है, मिल्की वे में ये सब घूम रहे हैं। इन सब की मेरे रब ने टाइमिंग सेट की हुई है। यकीन करें कि आप भी जिनकी 50 साल उम्र है, 70 साल उम्र है, या 20 या 30 साल उम्र है, वीडियो देखने वाले, और गौर कीजिए, साइंसदान हैरान हो गया कि इस कायनात का निज़ाम इतना परफेक्ट है कि कैलकुलेशन बेस्ड पे बता सकते हैं कि आज से 100 साल बाद सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जो है वो कब लगेगा, किस डेट को लगेगा, किस मिनट से लेके किस मिनट तक लगेगा, और ये कितनी दुरानिया होगा, दुनिया के किस किस हिस्से में वो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण नज़र आएगा। ये है मेरे रब का निज़ाम जो इतना परफेक्ट है कि फरिश्ते बनाए हुए हैं सारा डेटा इकट्ठा करने के लिए और मुख्तलिफ़ कामों के लिए। ये देख लीजिए, मैं एक अपनी ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप हैरान हो जाएं ये जान के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सब को हमारे कामों में लगाया हुआ है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको अल्लाह की ताकत बताने के लिए,
اور ناظرین اللہ کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے، ایسی زبردست پلاننگ اللہ کرتا ہے، ایسی زبردست میرے اللہ کی تدبیریں ہوتی ہیں۔ آپ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے ہیں، کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے محل میں پالا جو کہ قتل کرنا چاہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اسی کے محل میں پلے، اسی کے خرچے پہ۔ تو میرے رب کریم کا یہ باقی نظام سارا دیکھیے۔ اس کے بعد اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں تو اتنی حیرانگی کی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بتا ہی دیا گیا تھا کہ مصر میں حکومت کرو گے اور تمہیں 11 سورج چاند اور ستارے جو ہے وہ سجدہ کریں گے، اور یہ سب کچھ معلوم تھا۔ اور اللہ رب العزت کیسے بھائیوں نے کنویں پھینکا، کنویں سے نکال کے ان کو جناب ایک تاجر لے گیا، تاجر نے بیچ ڈالا مصر میں، اور وہاں پر جناب ایک عزیز مصر نے خرید لیا، اس کی بیوی نے اس کو بیٹا بنا کے پالیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹا بنا کے پالا، اور پھر جب وہ بڑے ہوئے تو خود ہی ان کی عاشق ہوگی، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے جیل میں پہنچایا گیا، جیل کے بعد پھر سیدھا جناب بادشاہت۔ اور کیا نظام میرے اللہ رب العزت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پوری زندگی دیکھ لیجئے، بتا دیا گیا تھا مکہ میں ہی کہ تمہیں ہم ایک بار فتح کے ساتھ مکہ میں داخل کریں گے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کچھ میرے رب کو معلوم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ظاہر ہے پیغمبروں کے ساتھ اللہ رب العزت میسیجنگ پیغامات ہوتے رہتے ہیں، تو ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے ہماری قسمت میں آگے کیا لکھ رکھا ہے۔ ہم لوگ کم عقلی کی وجہ سے ہم لوگ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہمیں نقصان ہو جائے یا ہم کوئی برا کام، تو ہم کہتے ہیں او ہو ہماری تقدیر ہی ایسی ہے، ہمارا مقدر ہی برا ہے، ہمارا یہی برا ہے۔ ناظرین، مقدر اور تقدیر، اب غور سے سنیے یہ کیا چیزیں ہیں۔ ناظرین، جس طریقے سے دوائیاں بنانے والا، موبائل بنانے والا، ہر چیز بنانے والا، اس نے ایکسپائری لکھی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ جب بازار سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دوائی ایکسپائر ہو جائے گی اتنے سال کے بعد، اتنے مہینے کے بعد۔ اس کو کیسے پتہ ہوتا ہے دوائی بنانے والے کو؟ تو ناظرین، میرے رب کریم کو بھی معلوم ہوتا ہے ہر چیز۔ جب اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے، کائنات بنائی، تو اللہ رب العزت نے اس کی ایکسپائری لکھ دی، اور میرے رب کو معلوم ہے کہ کس دن سورج پھٹ جائے گا، کس دن کیا ہو جائے گا، کس دن سب کچھ ستارے ختم ہو جائیں گے، زمین کے اوپر آ کے سب کچھ گر جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب میرے اللہ کو معلوم ہے۔ جب اتنی ساری چیزیں کائنات کی رب کریم کو معلوم ہے، تو اللہ رب العزت کو میرے متعلق نہیں معلوم کہ یہ شخص بچپن میں کیا کرے گا اور بڑا ہو کے کیا کرے گا، بڑھاپے میں کیا کرے گا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو کیا کرے گا؟ یہ ساری چیزیں میرے اللہ رب العزت کے علم میں موجود ہیں۔ اب جو چیز علم میں موجود ہے تو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں وہ لکھ دیا، میرا نام شاہد ہے۔ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے کہ یہ اتنے اسکول میں پڑھے گا، اتنی جماعتیں پڑھے گا، پھر جہاں جائے گا، پھر جدہ جائے گا، مکہ جائے گا، مدینہ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، واپس آئے گا، یوٹیوب چینل بنائے گا، بنانے کے بعد یہ لوگوں کے ساتھ میری باتیں کیا کرے گا، میرے وظیفے بتایا کرے گا، اور آگے جو بھی میرے رب کو منظور ایسا سے کرے گا۔ اب اللہ رب العزت نے میری پوری کی پوری کہانی جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ دی۔ تو ناظرین، مجھے اس پہ یقین کرنا ہے کہ میرے رب کو یہ علم ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العزت میرے لیے بہتر کرتا ہے۔ ناظرین، یقین کیجئے کہ میری زندگی میں بڑے بڑے میں نے پلاننگ کی، بڑے بڑے معاملات میں یہ کروں گا وہ کروں گا، بعض دفعہ بڑا میں نے سوچا، لیکن ناظرین جب وہ میری پلاننگز ٹوٹی، جب جو میں نے سوچا تھا اس سے ہٹ کے ہو گیا، الٹا ہو گیا، تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی میری پلاننگ کچھ بھی نہیں چلتی ہے۔ یہاں پر میرے رب نے جو میری پلاننگ کی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے۔ میرے اللہ نے جو میری پلاننگ کی ہوئی ہے وہ اس پلاننگ کے تحت مجھے آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں میری بہتری ہوتی ہے۔ مجھے اس پہ یقین کرنا ہے، اور مجھے میری اس میں بہتری ہے۔ ناظرین، اگر تقدیر لکھ دی گئی ہے، مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے، تو پھر مقدر کیا بدلا جا سکتا ہے؟ جی، بدلا جا سکتا ہے۔
کیسے نہیں بدلا جا سکتا؟ اس میں مشکل ہی کیا ہے؟ فار ایگزامپل سنیے، اللہ رب العزت نے یہ لکھ دیا کہ میں وہاں جاؤں گا تو یہ کام ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اب ناظرین، بعض دفعہ دعائیں کی جاتی ہیں، بعض دفعہ کسی کام کے لیے ایک چیز میرے مقدر میں نہیں ہے، فار ایگزامپل اللہ نے لکھ دیا کہ اس کے مقدر میں یہ چیز نہیں ہے، اور میں دن رات دعائیں کرتا ہوں، اس کے لیے وظائف کرتا ہوں وغیرہ 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 وغیرہ، میں خیرات کرتا ہوں۔ دو چیزیں مقدر کو بدلتی ہیں، خیرات، صدقات، یعنی خیرات اور صدقات ایک ہی کیٹیگری میں آتی ہیں، اور دعائیں، بہت زیادہ دعائیں۔ اب اللہ رب العزت نے وہ کتاب لکھی ہے نا، اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کتاب تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ اب اللہ نے اس کتاب میں چینجنگ کر دی کہ شاہد نے بہت زیادہ خیرات کر دی، شاہد نے بہت زیادہ صدقات کر دیے، اس نے بہت زیادہ دعائیں کر دی، لہٰذا اب اس کو وہ چیز مل گئی جو چیز پہلے اس کو مقدر میں نہیں لکھی تھی۔ اب اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے لوح محفوظ میں کہ اس کے مقدر میں یہ چیز نہیں تھی، اور دعاؤں اور خیرات کی برکت سے کہ اس کے لیے اتنی دعائیں ہوئی تو اس کے بعد لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا کہ یہ چیز اس کو مل گئی، یہ ایسا ہو گیا۔ ناظرین، یہ چیزیں بہت گہری سوچ رکھتی ہیں۔ میں جب اللہ رب العزت کے نظام پہ ذرا بھی سوچتا ہوں نا، یقین کریں ناظرین، تو وہیں پر میری سوچ رک جاتی ہے، اور میں ایک دم جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ لاک ہو جاتا ہے، میرا ذہن لاک، میری آنکھیں لاک، میرا کان لاک، میرا منہ بند، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی، یہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کریم کا احسان ہے۔ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، اسی کے ہی حکم پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، ہم لوگ اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمارے لیے خیر اور شر کے دو راستے بتا دیے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں خیر کی طرف جاؤں گا یا میں شر کی طرف جاؤں گا، میں کیا کروں گا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس کو معلوم ہے۔ لیکن ناظرین، دعائیں کرنے سے لوح محفوظ کا لکھا ہوا بھی بدل جاتا ہے، صدقات اور خیرات کرنے سے لوح محفوظ کا لکھا ہوا بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ میرے اللہ رب العزت کو تو ہر جگہ پر دسترس حاصل ہے۔ اللہ چاہے تو لوح محفوظ کو بدل دے، اور وہ بدل دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ نہیں، جب ایک شخص گزرا تھا تو اللہ رب العزت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے اس کی موت ہونے والی ہے آج، تو اس کو کسی نے بتا دیا کہ تمہارے متعلق تو پیغمبر نے یہ بتا دیا ہے۔ اس نے صدقہ و خیرات کرنی شروع کر دی، لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا کہ میری تو موت ہونے والی ہے۔ اور پھر دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تو وہ بندہ موجود خیرات کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرما دیا کہ یا اللہ، آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ اس کی موت ہونے والی ہے، یہ کیا، یہ تو اب آج بھی زندہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اس نے اتنا صدقہ اور خیرات کیا ہے، اتنی اس نے دعائیں لے لی ہیں کہ مجھے اس کی عمر بڑھانی پڑ گئی۔ اب بتائیے، یہ ساری چیزیں اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کو کیسے میں ایک ویڈیو میں کروں، کیونکہ اگر میں اس کو سارا بیان کروں تو شاید 20 گھنٹے کی ویڈیو سے بھی بڑھ جائے۔ تو جیسے ہی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ 12-13 منٹ کی ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ دیکھیں۔ تو تقدیر پہ یقین رکھنا ہے، آپ کے ساتھ اچھا ہو، آپ کے ساتھ برا ہو، آمنا صدقنا، آپ کے ساتھ اچھا ہو تو اللہ رب العزت سے الحمدللہ، برا بھی ہو جائے تو یا اللہ تیری مرضی، تو جس حال میں رکھے، ہم تو صبر کرنے والے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، کیونکہ اے رب کریم ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، میں نے یقین کیجئے کہ میری زندگی میں جو میں اللہ کے متعلق سوچتا جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا سب کچھ بے معنی ہے، سب کچھ بے معنی ہے، کیونکہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ ہی ہے، اور صرف اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے، بس۔